अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईदैन व्लॉग में खुश आमदीद। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। आज मेरे साथ दो गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। एक जिनका ताल्लुक़ है, जिनका नाम है अज़हरुद्दीन, ये NSF की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी है और कामरेड भी है और सोशल एक्टिविस्ट भी है, जिनका ताल्लुक़ गिलगित से है, गिलगित रीजन, और जिनका डिस्ट्रिक्ट आई थिंक। तो सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आज गिलगित रीजन के बारे में हमने सियासी इंफॉर्मेशन लेना है और स्कर्दू रीजन के बारे में हमें सियासी इंफॉर्मेशन लेना है। तो अजहर भाई, आपसे इस सवालों का आगाज करेंगे कि गिलगित रीजन में आप सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आप किसको वोट दे रहे हैं और किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, और जरा आप बता दीजिए पहले। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल आवाज आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आपका शुक्रिया, सईदैन व्लॉग का शुक्रिया कि जिसने एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिस पे आके हम अपनी बात रख सके। शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपके सवाल की तरफ आना चाहूँगा। आपका सवाल है कि आप वोट किसको देंगे, क्यों देंगे। तो यह बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है ये। यकीनन हमारे जितने भी यूथ सवाल है आपका, तो मैं सबसे पहले तो ऐसे बंदे को वोट देना पसंद करूँगा जो गिलगित बल्तिस्तान का सोचता हो। गिलगित बल्तिस्तान का सोचने से मुराद मेरा ये है कि जो हमारे ज़मीन की हिफाजत कर सके, जो हमारे मादनियात की हिफाजत कर सके, जो गिलगित बल्तिस्तान से जो काला कानून है उसके खात्मे की बात करे, जो खुद मुख्तार एक असम्बली होती है हमारी उसकी बात करे, जो हमारे सियासी असीरान की रिहाई की बात करे। मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि एक वफाक का बंदा मेरे लिए कलवेट या सड़क बना रहा है तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। न मैं अपने ज़ाती वफात देखूँगा, मैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान को देखूँगा कि जो बंदा हमारे लिए सही होगा मैं यकीनन उसी को सपोर्ट करूँगा सर। जी बिल्कुल, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप एक पढ़ा लिखा एक शख्सियत आप अपने कौम के लिए देख रहे हैं। तो आप मतलब किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त इस इलेक्शन में? इस इलेक्शन में एक तो जैसे आपको पता है कि हम यहाँ कराची में हैं, तो यहाँ से हमारा सपोर्ट मोरल सपोर्ट ही रहता है। तो मेरा सपोर्ट यकीनन हर हल्के से जो भी हक परस्त, जो भी सोशलिस्ट बंदा इलेक्शन लड़ रहा है उसके साथ मेरा मोरल सपोर्ट है। जी बिल्कुल, आप इसका मतलब है आप किसी मखसूस पार्टी के साथ आपका ताल्लुक नहीं है, एम आई राइट? बिल्कुल, मैं किसी वफाक की पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकती। अच्छा, अक्सर लोगों का ये कहना है वफाक के साथ रहने का मकसद ये है ताकि वो फंड ज़्यादा दे सके, हमें कोई अच्छा प्रोजेक्ट दे सके, जैसे कि हमारा गिलगित स्कर्दू रोड आया है, इस तरह वो हमें सीपेक में हमें शामिल कर लिया, इस तरह वो कहते हैं ना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लाए। आपका ख्याल क्या ये वफाक के साथ रहना कोई अच्छी बात नहीं है? ये बहुत अच्छी बात होगी अगर वफाक हमें कुछ फ़ायदा देता। तो आप देख रहे होंगे पिछले 70 सालों से हम यही रोना रो रहे हैं कि हम वफाक के साथ जाए, ये करे वो करे। कई बार हम जा भी चुके हैं, लेकिन हमें आज तक कोई ऐसी सहूलियात नहीं दी गई जिनके बाद हम ये कह सकें कि हमें के साथ जाना चाहिए। हमें यही फंड का लॉलीपॉप दिया जाता है, हमें यही लॉलीपॉप दिया जाता है कि भाईजान आप वफाक के साथ आ जाओ तो हम ये तरक्याती काम करेंगे, वो करेंगे, जो आज तक हमने नहीं देखा। तो मैं इस पे मैं इत्तेफाक नहीं कर सकता कि हम वफाक के साथ जाएंगे तो हमारे वहाँ पे तरक्याती काम होंगे। अच्छा, आई थिंक आप इसका मतलब है आप आपके हल्के से इस वक्त कौन इलेक्शन लड़ रहे हैं? आपका अपने हल्के के बारे में थोड़ा बता दीजिए ताकि नाजरीन को समझ सके कि आप किस हल्के से ताल्लुक रखते हैं और किसको सपोर्ट करते हैं, और इस दफा कौन सी मतलब बंदे यानी कौन सी नुमाइंदा जीतने का चांस ज्यादा है? जी सईदैन, मैं गदर से ताल्लुक रखता हूँ, गदर यासीन से मेरा ताल्लुक है। तो गदर यासीन जो है GBLA हल्का 21 हल्का 3 है, सॉरी हल्का 3 है हमारा, गदर हल्का 3, GBLA 21 गदर हल्का 3 हमारा है। उसमें अभी आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आके वहाँ पे एक जलसा किया, मरियम नवाज साहिबा ने भी आके जलसा किया, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आके जलसा किया। तो एक सियासी बड़ा सरगर्म माहौल चल रहा है। मैं ओवरऑल अगर तज्जिया करना चाहूँ तो उसमें जो एक पुरानी एक रिवायती और मोरिसी सियासत चलती आ रही है, उन्हीं बंदों का अभी जो है ऊपर, मतलब वो ही काफ़ी ऊपर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जितने काफ़ी कोई 17 हमारे उम्मीदवार आ चुके हैं मैदान में, उनमें से बहुत सारे यंग बंदे हैं, वो मेहनत भी काफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन हमारा मुआशरा एक ख़ानदानी एक मोरिसी सियासत का हाइल रहा है शुरू से, तो इस वजह से उनको इन चीज़ों को कम करने में बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपने हल्के की बात करूँ तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से गुलाम अहमद साहब इलेक्शन लड़ रहे,
جو ابھی سابقہ مشیر خوراک بھی رہ چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے محمد ایوب شاہ صاحب لڑ رہے جو 2015 میں ایم ایل اے رہ چکے ہیں. اور پی ٹی آئی کی طرف سے راجہ جہاں زیب صاحب رہ چکے ہیں جو ابھی پچھلے الیکشن میں جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی اور گلگت بلتستان میں جب الیکشن ہوئے تھے تو وہ واحد بندہ تھا گلگت بلتستان سے جس نے پی ٹی آئی کی سیٹ جیتی تھی. حالانکہ جی بی میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو وہ واحد بندہ ہے جو پی ٹی آئی کی سیٹ لے کر آیا ہے. تو ان کا ہے اصل میں اگر مقابلے کی بات ہم کریں تو مقابلہ غلام محمد صاحب اور محمد ایوب شاہ صاحب میں دکھائی دے رہا ہے. اس کے چند مین وجوہات یہ ہے کہ راجہ جہاں زیب صاحب ایم ایل اے بننے کے بعد چونکہ پورے 5 سال عوام کے اندر کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے تو اس وجہ سے. اور ایک دوسری طرف ایڈوکیٹ جاوید اقبال صاحب بھی ہے جنہوں نے اب یاسین میں ایک جگہ سلگان جہاں کے سب سے زیادہ جو ہے آپ کے 8,170 ووٹ ہے اور پورے حلقے کے ووٹ جو ہے 34,870 ہے. تو اس نے سلگان فرسٹ کا نعرہ لگا کے جاوید اقبال بھائی نے تو وہ بھی کافی حد تک اس کمپٹیشن میں حصہ لے چکے ہیں. اچھا اوورال یہ ہو گیا آپ کے حلقے کی. تو اس کا مطلب ہے پی پی اور پاکستان مسلم لیگ کے نون کا زیادہ مقابلہ ہے, ٹکرا مقابلہ ہوگا آئی تھنک. بالکل ہمارے حلقے میں یہی دکھائی دے رہا ہے. اچھا تو اوورال گلگت ریجن میں آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت؟ آپ سے گلگت ریجن کے سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان میں کیا حکومت کر پاؤ گے؟ سب سے پہلے تو مجھے نہیں لگتا. اس کے کچھ وجوہات یہ ہے کہ چونکہ ابھی سننے میں یہ باتیں آ رہی ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پچھلے 2-3 ہفتوں سے گلگت بلتستان میں ہیں. اس کے پیچھے ایک مین وجہ ہے جس وجہ تک ہمیں پہنچنا چاہیے اور لوگوں کو بتا دینا چاہیے. آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں پی ڈی ایم کا ایک بڑا سرگرم جلسے جلوس چل رہے ہیں. تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کی ہے کہ بھائی جان آپ جا کے گلگت بلتستان میں حکومت بنائے اور پی ڈی ایم سے باہر آ جائے. تو اسی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری کافی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں پورے گلگت بلتستان میں. تو امید یہی رکھتے ہیں کہ اگلی جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آئے گی. اچھا صحیح. تو اچھا اس مطلب یہ ہوگی کہ آپ کل ہم پہلا پروگرام کر رہے تھے سیشن جس میں پاکستان تحریک انصاف اور مطلب اکثر لوگوں نے کہا کہ مشکل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ حکومت پہ کر پاؤ گے. آپ کو پورا گلگت ریجن میں جو کہ اسکردو ریجن بالکل الگ ہے تو گلگت ریجن ایک الگ ہے, تو گلگت ریجن میں آپ کو سیاسی کیا کردارات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہر جگہ ابھی ہو تو یہی رہا کہ وفاقی ہمارے جو پارٹیز کی جتنی بھی بڑی پارٹیز ہے ان کے امیدوار ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے, ہر جگہ جلسے جلوس کریں گے. گلگت بلتستان اپیلیٹ کورٹ نے آرڈر بھی دیا تھا کہ آپ گلگت بلتستان چھوڑ کے چلے جاؤ, لیکن اس کی آرڈر کی حیثیت بھی وہی ہے جو حیثیت ہمارے اسمبلی کی ہے, تو اس لیے اس کو کوئی نہیں سن رہا. اچھا تو پورے گلگت کی ہم بات کریں تو گلگت میں 3 حلقے ہیں, گلگت بلتستان حلقہ 1, 2 اور 3. اگر ہم 1 کی بات کریں تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے گلگت ڈویژن کے صدر امجد ایڈوکیٹ صاحب ہے, جی بی یوتھ ایکشن کمیٹی کے مولانا سلطان رئیسانی صاحب ہے, اور اسلامی تحریک کے دیدار بھائی وہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہے. تو اس حلقے میں جی بی ایکشن کمیٹی کے جو ہے مولانا سلطان رئیسانی صاحب, تو ان کا سنا ہے کہ زیادہ چانسز ہے جیت جانے کی, کیونکہ آج میں صبح نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ جتنی بھی جو ہمارے اہل سنت کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں یا جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان سب نے جو ہے اعلان کیا ہے کہ ہم متحد ہو کر جتنے باقی امیدوار تھے وہ مولانا صاحب کے حق میں بیٹھ گئے, مطلب انہوں نے وڈرا کر لیا. تو اس وجہ سے یہاں سے تو ان کے چانس زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. اگر ہم گلگت بلتستان حلقہ 2 کی بات کریں تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جمیل احمد صاحب ہے, پی ایم ایل این کی طرف سے حفیظ جو ابھی سابقہ ہمارے چیف منسٹر رہ چکے ہیں حفیظ الرحمان صاحب ہے, اور پی ٹی آئی کی طرف سے فتح اللہ خان صاحب ہے, جبکہ آزاد امیدوار شاہ آصف صاحب ہے. یہ بڑا اہم رول ادا کریں گے حلقہ 2 میں, کیونکہ شاہ آصف صاحب وہ بندہ ہے جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبرس میں جانے جاتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ نہیں دی تو اس لیے وہ ابھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہے. اگر جو ہے وہ شاہ آصف صاحب فتح اللہ کے حق میں بیٹھ جاتے ہیں تو یقیناً فتح اللہ سیٹ لے سکتا ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف حلقہ 2 میں جیتنے کا چانس تھا اگر وہ بیٹھ گئے تو, لیکن وہ بیٹھا نہیں. اگر گلاب شاہ آصف اگر اب بھی بیٹھ جاتا ہے تو کانٹے دار جیتنے کے چانسز تو خیر نہیں, کانٹے دار مقابلہ ہو سکتا ہے حفیظ الرحمان صاحب اور فتح اللہ خان صاحب میں, کیونکہ حفیظ الرحمان صاحب واحد سی ایم ہے جنہوں نے گلگت بلتستان کے لیے اس قدر کام کیے, تو ان کا ووٹ بھی وہاں سے زیادہ ہے. بالکل.
اچھا حلقہ 3 تو یہ ہو جی گیا، کنٹینیو بالکل. کریں. حلقہ 3 میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے محترم بزرگ سید جعفر شاہ صاحب کی انتقال کی وجہ سے الیکشن وہاں 15 نومبر کو نہیں ہو رہے بلکہ 22 نومبر کو ہو رہے ہیں. تو اس میں وہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے جعفر شاہ صاحب کے صاحبزادے سید سہیل عباس صاحب کانٹیسٹ کریں گے. پی 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 کے آفتاب حیدر ہے، پی ایم ایل این کے ذوالفقار ٹیٹو ہے، اور انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر اقبال ہے. کیونکہ وہاں پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ تو آپ کمپٹیشن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہاں کا الیکشن پورا ڈیپینڈنٹ ہوگا 15 کے رزلٹ پہ. بس اگر 15 اچھا کو پی اچھا ٹی آئی جیت جاتی ہے تو وہ لوگ بولیں گے بھائی جان پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو ہم وفاق کے ساتھ جائیں گے. اگر کوئی اور چیز، کوئی جو حکومت گلگت بلتستان میں 15 تاریخ کو آئے گی، میں سمجھتا ہوں کہ 22 تاریخ کو وہاں سے وہ حکومت سیٹ لینے میں کامیاب ہوگی. جی بالکل. اچھا صحیح ہے. ابھی میں اسکردو ریجن میں کچھ ایسا ہی ہے، جیسے کہ میرا حلقہ جی بی ایل این 12 ہے، جو کہ راجہ صاحب اس وقت راجہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ ملا ہے اس کو. عمران ندیم صاحب پی پی کے الیکشن لڑ رہے، اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون سے طاہر شگری لڑ رہے، اور ایک پاکستان مسلم لیگ قاف سے ایک شیخ حسن جوہری صاحب. اس وقت ہمارا در کانٹا دار مقابلہ ہمارے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ پی ٹی آئی کا اتنی وہ نہیں ہے. اور اسکردو حلقہ نمبر 1 کی میں بات کر لوں تو وہاں پہ سعید مہدی شاہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، پاکستان اس میں سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کانٹا دار مقابلے ہیں. تو اسی طرح اگر میں گانچے حلقہ 1 کی بات کریں تو ایک آزاد ہے مشتاق حسین، وہ تھوڑا کیا نام مضبوط کینڈیڈیٹ ہے. اور حلقہ 2 کی بات کریں تو اس میں ایک ایڈوکیٹ ہے، وہ بھی تھوڑا اسٹرانگ اس میں کرتے ہیں. لیکن حلقہ 3 کی بات کرو تو پاکستان تحریک انصاف ایک عالم آیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ عالم کو میجورٹی مطلب پیریورٹی دے رہے ہیں. تو اس طرح نہیں تو اکثر حلقے کچھ ایسے ہیں جس میں پاکستانی تحریک انصاف نے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس کو مطلب ٹکٹ نہیں دی، تب وجہ سے اس وقت تھوڑا مشکل ہو رہے ہیں. بالکل تو اس وقت مطلب مشکل ہے گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک ایجن انصاف. صاحب آپ بالکل صحیح. جی بالکل کنٹینیو کریں. بالکل میں غزر کے باقی دو حلقوں کی بات رکھنا چاہوں گا. اچھا غزر ہمارا حلقہ تو 3 تھا، جس کا میں نے سیاسی صورتحال جو ہے آپ کو بتا دیا. اگر میں غزر جی بی ایل 21 حلقہ 1 کی طرف چلا جاؤں تو وہاں پہ جیسے آپ کو پتہ ہوگا بلوچستان نیشنل فرنٹ کے قائد نواز خان ناجی صاحب الیکشن کانٹیسٹ ہوئے، اور میری یوتھ سے یہ گزارش بھی ہوگی کہ وہاں کے حلقہ 1 کی یوتھ ان کو سپورٹ کرے، کیونکہ وہی ایک امید ہمیں نظر آتی ہے. چاہے بھلے جیسے بھی ہو سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن وہ باقی وفاق کے نمائندوں سے کافی حد تک ہمارے لیے بہتر ہے. تو وہاں پہ بھی بڑا مقابلہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر بی این ایف کا ناجی ہے، پی ٹی آئی کے ظفر شاہ خیل صاحب ہے، اور پی 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 کے جو سابق ہمارے گورنر ہیں ان کے بیٹے سید جلال صاحب ہے. تو اس لیے وہاں پہ بھی کانٹے دار مقابلہ نظر آ رہا ہے. لیکن وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز خان ناجی کی جیت تو پکی ہے. اس کے ساتھ اگر ہم حلقہ 2 کی بات کرتے ہیں، غزر حلقہ 2 کی، تو وہاں پہ کچھ اتنا خاص مقابلہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایڈوکیٹ نذیر صاحب ہے، اور پی 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 کی طرف سے جو علی مدد شیر صاحب ہے، اور باقی آزاد امیدوار ہیں. لیکن آزاد امیدواروں کا یہ نظر آ رہا ہے کہ روز آئے روز کوئی نہ کوئی وڈرو ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ایڈوکیٹ نذیر صاحب جیت سکتے ہیں، کیونکہ وہ کافی حد تک نیشنلسٹ بھی ہے اور ابھی پی ٹی آئی کی امیدوار بھی ہے. تو اسی لیے کیونکہ علی مدد شیر صاحب کے کوئی اتنے اچھے خاص وہاں پہ اتنے اس نے کام نہیں کیا ہے، تو اس وجہ سے نذیر ایڈوکیٹ صاحب وہاں سے جیت سکتے ہیں حلقہ 2 سے. مطلب پی ٹی آئی کی ایک سیٹ جو مجھے نظر آ رہی ہے غزر سے، وہ پی ٹی آئی غزر جی بی ایل 21 حلقہ 2 سے نظر آ رہی ہے. اچھا بالکل. تو مطلب آپ یوتھ کو کیا مطلب ایڈوائز دینا چاہتے ہیں الیکشن کے بارے میں؟ یوتھ کو تو سب سے پہلے میں یہی ایڈوائس دوں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں اکثر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ جوش میں دکھائی دے رہی ہے. تو آپ ذرا اپنے جذبات پہ قابو پا لے اور ذرا سوچ سمجھ کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لے، کیونکہ 5 سال ایک بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں ہمیں کام کرنے والے بندے چاہیے. تو میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ووٹ دیں تو حق پرستوں کو دے، قوم پرستوں کو دے، کیونکہ وفاق کا کوئی بھی بندہ آپ کے لیے گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. گلگت بلتستان کو اس وجہ سے ریپرزینٹ نہیں کر سکتا، اگر آپ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لیں تو پچھلے 70 سالوں سے گلگت بلتستان پہ وفاق کے لوگوں کی حکومت ہے،
اور آج تک نہ کسی نے ہمارے اسیروں کے لیے بات کی، نہ کسی نے جو ہمارے وہاں پہ معدنیات کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے اس پہ بات کی، نہ کسی نے گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول ختم کر دیا گیا اس پہ بات کی، اور نہ ہی کسی نے کالے قانون کی بات کی، نہ ہی کسی نے خود مختار اسمبلی کی بات کی۔ تو اسی لیے میری گزارش یہی ہوگی کہ تمام یوتھ کی ووٹ اگر آپ اپنا استعمال اور صحیح استعمال کرنا چاہتے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حق پرستوں اور قوم پرستوں کا ساتھ دے دیں تاکہ یہ آگے جا کے آپ کے گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کر سکیں۔ بالکل بالکل میں آپ کی بات پہ متفق ہوں اور ایگری بھی کرتا ہوں۔ میں اپنا پہلا ولاگ بھی ایسا بنا چکا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں نہ گلگت بلتستان کی کوئی نمائندگی کر سکتے ہیں، نہ سینیٹ میں کر سکتے ہیں، نہ ہم مطلب نہ ججز ہم بن سکتے ہیں۔ تو میری وفاقی حکومت، فیڈرل حکومت سے گزارش ہے کہ ہمیں یا آئینی مطلب عبوری صوبہ بنا دیا جائے، یا ہمیں خود صوبہ بنا دیا جائے، یا ہمیں کم سے کم آزاد کشمیر کے اندر ہمیں ایک سیٹ اپ دیا جائے، تاکہ ہم اپنا مطلب ہم جو قانون پاس کرتے ہیں وہ بھی ان کا ہمیں رائٹ دیکھیے نہیں ہے۔ جی جی، نہ ہمارے اسمبلی کا کوئی ویلیو ہے، سیدین کچھ بھی دیکھیے ویلیو نہیں ہے۔ اصل جی میں یہ جو عبوری یا بالکل یہ جو عبوری صوبہ والا لولی پاپ دیتے ہیں نا، سب سے پہلے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی یہ بالکل دیکھیں آپ یو این کی قرارداد کو اٹھا کر دیکھیں، یہ عبوری صوبہ تو مطلب کچھ ہوتا ہی نہیں، یہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے ایک حکومت کی طرف سے ایک ہمارے لیے لولی پاپ ہوتا ہے، اور ہمارے لوگ بڑی خوشی سے اس لولی پاپ کو کھا کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار ہمارا عبوری صوبہ بنے گا۔ تو یہ عبوری صوبہ نام کی کوئی چیز گلگت بلتستان میں بن ہی نہیں سکتی، یہ نواز خان ناجی صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اور یہ ہمارا ہر پڑھا لکھا نوجوان بھی کہے گا۔ اسی لیے ہمیں اگر ڈیمانڈ رکھنی ہے تو ڈیمانڈ ہمیں رکھنی ہے کہ ہمیں ایک آزاد کشمیر جیسا سیٹ اپ دیا جائے، لیکن خود مختار، یہ کہ ہم اپنے اسمبلی میں اپنے قانون خود پاس کر سکیں، ہم اپنے معدنیات کی حفاظت خود کر سکیں، ہم اپنے لیے قانون اپنے حساب سے خود روز ہم اپنے لیے تیار کر سکیں، یہ نہیں کہ ہمیں بھیک مانگ کے جو ہے پارلیمنٹ تک یا نیشنل اسمبلی تک یا وزیر اعظم ہاؤس تک جانا پڑے۔ جی بالکل اظہر بھائی، آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی، اور آپ نے اپنے پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، تو آپ کا بہت مشکور ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر الیکشن کے بعد ملاقات ہوں گی، ہم پھر پروگرام کریں گے گلگت بلتستان کے۔ اب حکومت کے بعد جو بھی پارٹی اگر حکومت میں اس کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید آپ کو پروگرام میں ہم مطلب بلائیں گے آپ کو۔